अस्सलाम वालेकुम, मैं उसवैर खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में जो मुल्क का जो सियासी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ख़ासकर मुल्क की अदलिया में जो है आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में हस्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ को पिछले दिनों हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी और उनको लंदन जाने की इजाजत दी थी। लेकिन एन जब वो दोहा के लिए लाहौर एयरपोर्ट से जा रहे थे लंदन, तो उनको उनको एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया और उनको कहा कि अभी भी आपका नाम जो है वो जो लिस्ट है वो उस लिस्ट में आपका मौजूद है और अभी आप बाहर नहीं जा सकते। ये नाज़रीन, इसका आज हमारा प्रोग्राम का जो मौजू है वो तो अब उसकी लाहौर हाई कोर्ट से वो बेल जो उसको मिली थी, अब वो चूंकि बाहर नहीं जा सकी। लेकिन आज का हमारा जो इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में एक आम शहरी को और एक साहिब हैसियत या किसी सियासतदान को या किसी मशहूर आदमी को या साहिब हैसियत को उनको पाकिस्तान की अदालतों से उनका जो है वो दोहरा मयार है? क्या एक आम शहरी को जो इंसाफ जो मिलता है और एक जो बड़े शहरी को जो इंसाफ मिलते हैं, क्या उसमें इम्तियाजी सलूक है? इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट फ़खरुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं। फ़खरुर रहमान हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में बड़े सीनियर रिपोर्टर, कई तकरीबन 15-20 साल से रिपोर्टिंग करें। फ़खरुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। फ़खर साहब, ये 2-3 दिन से तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट जनाब बिल्कुल लिमलाइट में है, बहुत गर्मी है, और वहाँ पे मियां शहबाज शरीफ को पिछले दिनों उनको उनकी ज़मानत हो गई थी और उनको लंदन जाने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन अब चूँकि उनका एयरपोर्ट पे ही उनको एफआईए हुकाम ने उनको नहीं जाने दिया, उनको ऑफ कोर्ट कर दिया और उनको नहीं जाने दिया क्योंकि अभी भी उनका नाम जो है वो लिस्ट में मौजूद है, यानी नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम मौजूद है। तो इस सिलसिले में आपका क्या है कि जनाब एक ही दिन में उनका केस पुट अप हो गया, एक ही दिन में उनको उनका ऑर्डर भी आ गया, और एक ही दूसरे दिन ही जनाब उसकी फ्लाइट भी रेडी थी और वो लंदन भी जा रहे थे। तो फखर साहब, क्या कहते हैं इस सियासी पस मंजर में और अदालत के इस रोल के बारे में? सुहेल साहब देखें, शहबाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर आप देखें तो लगता है ऐसा है कि जब इनको अदालत से रिलीफ मिल जाती है तो अदालतें आज़ाद होती हैं और इनकी खुशी की इंतहा नहीं देखने में आती। अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो थे, जब इनकी बेल का मामला था अदालत के, वहाँ पे इन्होंने खुद अपनी बेल की जो एप्लीकेशन थी वो मनसूख करवाई और उसके बाद ये जेल चले गए, और फिर काफ़ी अर्सा जेल में रहने के बाद अब इन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की और अपनी जो ज़मानत करवाई, और फिर इन्होंने बैरून मुल्क इलाज के लिए जो है अपॉइंटमेंट भी ले ली अपने डॉक्टर से। एक दिन पहले अदालत में दरख्वास्त दायर करते हैं, उसी दिन वो दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, और पाकिस्तान में जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में सबसे ताकतवर शख्सियत हैं, और जिस तरह वो चाह रहे थे और उनको यकीन था कि अदालत से भी उनको रिलीफ मिल जाएगा, उन्होंने अपनी टिकट भी खरीद ली थी, बुकिंग भी करा ली थी, और उनको पूरा यकीन था कि अदालत से उनको रिलीफ मिलेगा और वो चले जाएंगे। लेकिन जब उनको एफआईए की जानिब से रोक दिया गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो उनकी तरफ से एक तूफान बर्पा कर दिया गया। अब इस सारी सूरत हाल को आम आदमी जो है, आवाम जो है वो देख रही है, और वो इस तासर को बिल्कुल मुस्तरद नहीं करती कि जैसे पाकिस्तान के अंदर दो किस्म का अदालती निज़ाम चल रहा है। एक ताकतवर के लिए, एक जो बड़ा शख्स है, अमीर है, उसके लिए, और एक जो आम आदमी है। यानी अगर आम आदमी इस तरह दरख्वास्त दायर करे तो उसको महीने लग जाते हैं, उसकी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती और इतनी जल्दी जो है रिलीफ नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के सियासतदान और इस तरह के लोग जो हैं वो अदालत के सामने पेश होते हैं और उनको फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है, तो ये यकीनन ये दोहरे मयार की तरफ एक इशारा है, और लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है वो दोहरे मयार का शिकार है। आम आदमी के लिए कानून कुछ और है और इंसाफ के तकाज़े कुछ और हैं, और एक ख़ास आदमी के लिए कुछ और हैं।
جس کا اعادہ جو ہے موجودہ حکومت بار بار کر چکی ہے. اور آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, اربوں روپے کے کیسز ہیں. وہ عدالت کے یعنی لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے ضمانت دی تھی کہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف ملک سے باہر جا رہے ہیں علاج کے لیے, اور جب عدالت ان کو بلائے گی وہ آ جائیں گے, لیکن وہ نہیں آئے اور پھر عدالت نے نواز شریف کو مفرور ڈکلیئر کر دیا. اب شہباز شریف جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے مجرم بھی, کیونکہ انہوں نے شخصی ضمانت دی تھی کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ان کو بھی باہر جانے کی اجازت مل گئی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ بڑے دو قسم کے ہیں. اور اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اتنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا کس قسم کا رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے. جی سہیل صاحب. اچھا اچھا فخر, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ان پہ منی لانڈرنگ کے کیس ہے اور ان کو باقاعدہ مفرور بھی ہے, اور ان کے مفرور بھی قرار دیے گئے ان کے بھائی کو, اور یہ خود بھی جو ہے نا ان کو ایسٹ بیارڈ مینس کیسز ہے, بڑے ساتھ ان پہ کیسز ہیں, اور آپ نے ایف آئی اے اور آپ نے ان کا نیب کی ذکر کیا. تو فخر صاحب آج کی ہم دیکھ لیتے ہیں آج کے اخبارات میں جو خبریں چھپی ہیں, کل جو لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ جو آیا ہے, اور اس میں ججمنٹ میں کہا ہے کہ شہباز شریف نیب کا عدالت ریفر کر رہی ہے کہ نیب کے مطابق شہباز شریف کے خلاف کوئی کک بیکس کا کوئی الزام نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی ایسڈ بیان مینس کا ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کا جو ہے اس پہ کوئی الزام نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فخر بھائی, ایک اور بات ہے کہ یہ جو ہمارا جو ادارہ بنا ہے پاکستان میں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی قومی احتساب بیورو, اب یہ جو ہے یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایمبیرسمنٹ بن گیا ہے, کیونکہ یہ ادارہ ابھی کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بھی کیس بنانے میں کامیاب نہیں ہوا, کسی کے خلاف شواہد لانے میں کامیاب نہیں ہوا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حال ہی میں تقریباً 6-7 مہینوں سے بلکہ 1 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ, پاکستان کے جو سابق چیف جسٹس آصف سعید کوسا, انہوں نے کئی اپنے بینچز میں ہائی پروفائل جو ہیں جو ملزمان تھے وہ عدالت سے ان کو ایکوٹ کر لیا, عدالت سے ان کو رہائی مل گئی. کیوں؟ صرف اس کا یہی ایک اس کا وجہ, سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو اس کی استغاثہ ہوتی ہے, جو کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے پاکستان میں تحقیقاتی اداروں کی, وہ اتنا کمزور ہوتی ہے, استغاثہ اتنی کمزور ہوتی ہے جس کی بنا پر بڑے سے بڑے جو ہے ملزم وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں. تو کل جو لاہور ہائی کورٹ نے جو نیب کے بارے میں جو کہا ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نیب کا ادارہ یہ کیوں اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتا, اور یہ کیوں ملک جو ہے موجودہ حکومت اس پر کیوں اتنی توجہ نہیں دیتی؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ایک قسم کا باعث رحمتی باعث زحمت بن گئی یہ ادارہ, کیونکہ یہ ادارہ کس کام کا بھی نہیں ہے, ابھی تک کوئی بھی کسی کے خلاف ثبوت یا کیس بنانے میں کامیاب نہیں ہوا. سیر صاحب آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو پروسیکیوشن کا کام ہے وہ اگر دیانتداری سے اپنا کام کرے پروسیکیوشن, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنے ٹھوس شواہد کے باوجود جو ہے ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہو پائی. اور جہاں تک پلی بارگین کا تعلق ہے تو عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پلی بارگین کر کے لوگ جو ہیں وہ قید کی سزا سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے جو رقم لوٹی ہوئی ہوتی ہے یا جو بھی انہوں نے کرائم کیا ہوا ہوتا ہے اس سے ان کو جو ہے آزادی مل جاتی ہے. اور نیب کی جو کارکردگی ہے اسی وجہ سے ایک بہت بڑا اس پہ سوالیہ نشان ہے. اور خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں جیسے کہ شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کی بیماری کی بات آتی ہے تو وہ ملک سے باہر جانے کی بات کرتے ہیں. بھئی آپ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں, کیا آپ پاکستان پنجاب کے اندر ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے کہ آپ کا علاج کیا جا سکے؟ آپ پاکستان کی کروڑوں عوام تو جو ہے وہ ملک کے اندر اپنا علاج کروائے, لیکن کیا آپ اتنے خاص ہیں کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے باہر جانا پڑتا ہے؟ یعنی شریف فیملی یہ واحد پاکستان کی سیاسی فیملی ہے جو ہمیشہ جب اپوزیشن میں جاتی ہے اور کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں تو ان کو باہر جانا پڑتا ہے. دوسری طرف نیب کی کارکردگی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پروسیکیوشن جو ہے وہ جا کر اس طرح سے کیس کو سبمٹ نہیں کرتی عدالت کے اندر, اس طرح سے دلائل نہیں دیتی جس طرح سے اس کو دینا پڑتا ہے. اب یا تو یہ ہے کہ وہ کسی اثر میں یا انہوں نے بددیانتی کی ہے یا وہ جو ہے وہ اپنا کام دیانتداری کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. اسی وجہ سے نیب جو ہے اس کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا ادارہ بن چکا ہے,
جھوٹے کیسز لے کر آتا ہے. تو نیب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر یقیناً ایک سوالیہ نشان آتا ہے، کیونکہ اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو سزائیں کم ہیں، اور جو نیب کی جانب سے سالانہ رپورٹ آتی ہے اس کے اندر ریکوری جو ہے وہ اپنی زیادہ شو کرتے ہیں. تو نیب حکام سے جو میری بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کام لوگوں کو سزا دلوانا نہیں ہے، بلکہ ان سے پیسے ریکور کرنا ہے جو انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہوتی ہے قومی خزانے سے. تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عام آدمی کو جو تاثر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنے اربوں خربوں روپے کے کرپشن کے کیسز نیب کے دائرہ کار میں ان لوگوں کو سزا نہیں ملتی، اور عوام اس وجہ سے جو ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ملک میں کبھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں، اور یہ اسی طرح سے اسی ڈگر پہ چلے گا. کرپشن کا خاتمہ بہت مشکل ہے. اچھا فخر صاحب، ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا خاص کر یہ نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. اب لوگ تو ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، اب یہ جناب پہ در پہ اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ بھی مفرور ہے، عدالتوں کا جو ہے نا پروکلیم اوفینڈر کورٹ نے قرار دیا گیا ہے، جناب فیوگیٹیوز کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ خود گارنٹر بنے تھے کہ یہ بھائی کو میں لے کر آؤں گا، لیکن وہ نواز شریف کو لے کر نہیں آئے، اب وہ خود جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ سارے باہر جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہا ہے، مریم نواز بھی جا رہی ہے، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا بھی علاج یہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے، نواز شریف کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہاں راولپنڈی میں جو ہے RIC ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جو کہ بیسٹ ہاسپٹل ہے امراض قلب کے لیے، اور اس کا خود یہ مسلم لیگ نون نے یہ بنایا تھا. اور اس کا جو ابھی بھی جو اس کا جو سرپرستی اعلیٰ ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو سابق MNA تھے حنیف عباسی، اس کو وہ جناب وہ ڈیل کرتے ہیں. اتنا بیسٹ ہاسپٹل ہے، میں نے خود اپنے بیٹے کا علاج وہاں پہ سرجری وہاں پہ کرائی ہے، اور بھی بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بس ہاسپٹل کی جو ہے نا یہاں پہ طبی سہولیات موجود ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اپنے انہی عدالتوں سے اور انہی جیلوں سے فرار ہونے کی کوشش کے لیے جاتے ہیں، اور پھر یہ وہاں پہ لندن میں جو ہے نا قیام کرتے ہیں. جو میرا جو سوال بنیادی یہ ہے کہ اگر یہ باہر جا رہے ہیں تو پھر یہاں پہ سیاست پھر یہ کیسے کریں گے؟ پھر یہ ان کو تو پھر کوئی حق نہیں ہے، اور ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ ان کو مسترد کریں کہ جب وہ یہاں پہ ایڈریس کرنے کا آتا ہے، جب یہاں پہ خدمت کرنے کا موقع آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کووڈ کا جناب اتنا یہ تیسرا لہر چل رہا ہے، اس میں مجھے بتائیں کہ اس حکومت کے علاوہ کون سی پارٹی کا اتنا زبردست کردار رہا ہے اس کووڈ-19 میں؟ کون سے حکومت نے ان کو کیا سپورٹ فراہم کی ہے، حکومت کی کیا ان کو مدد کی ہے؟ تو جب ایک کام کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ سیاستدان یہ پھر بھاگتے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جب کہتے ہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دو، تو یہ کیسے لوگ ان کو پھر منتخب کریں؟ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے یہ بیسیکلی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ جب پکڑے جاتے ہیں اس طرح کے سیاستدان تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور ان کو آ کے بچا لے. اب دیکھیں کہ جب نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا ہوئی تھی تو وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے ایک ڈیل کے تحت، اور پھر اس کے بعد واپس آ کے انہوں نے وہ اپنا کیس ختم کروا دیا تھا. اب بھی ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کو جب سزا ہوئی تو انہوں نے ایک بہانی کا اس طرح کا ڈرامہ رچایا اور وہ باہر چلے گئے. اب ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم یہاں سے باہر چلے جائیں گے اور جو ہمارے خلاف کیسز ہیں وہ ہماری غیر موجودگی میں اس کی سماعت نہیں ہوگی، اور جب موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی، ماحول سازگار ہوگا، ہم واپس آ کے اپنے یہ مقدمات جو ہیں یہ ختم کروا لیں گے. یہ تو ہے ان کا سیاسی آبجیکٹو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری جو بیماری کا ڈھول جو ہے وہ یہ رچایا جاتا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اربوں روپے جو تھے وہ PDM کے پلیٹ فارم کے اوپر خرچ کیے گئے، جلسے کیے گئے، لیکن عوام کی جانب سے اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں ملی. تو عوام کے اندر بھی ایک شعور پیدا ہو گیا ہے، اور عوام کو اس بات کا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنی کرپشن کرتے ہیں اور پھر اس سے بچنے کے لیے یہ ہمیں استعمال کرتے ہیں. تو اب وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے اس کا بھی جو بھید تھا وہ کھل کر اچھی طرح سے سامنے آ گیا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے. تو یقیناً یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں کو کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، اور عدالتوں میں وہ ان کیسز کی سماعت کا سامنا کر رہے ہیں.
آپ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے جتنے بھی اس وقت فرنٹ لائن کے لیڈرز ہیں وہ سب کے سب مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے دن پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے جس طرح سے ملک کے اندر قانون کے رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے, مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ حکومت جو مرضی کر دے, شہباز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر جا کر دکھائیں گے. مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں, ہم عدلیہ سے بالا تر ہیں, ہم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اور اگر کوئی ڈالے گا تو ہم اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ججز جو ہیں وہ ان کو یہ کس طرح سے استعمال کرتے تھے. ملک قیوم جو تھے ان کا نام بڑا مشہور ہوا تھا, اور پھر جب اگر ججز ان کے قابو میں نہیں آتے تھے تو پھر یہ عدالتوں پہ حملے بھی کرتے تھے. سپریم کورٹ پر حملہ جو کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے جب مریم نواز کو نیب کی لاہور آفس میں بلایا گیا تھا تو انہوں نے جا کے وہاں پہ پتھراؤ کیا تھا. تو یا یہ پتھراؤ کرتے ہیں اور یا پھر جب ان کو اپنی مرضی کا فیصلہ سمجھ جاتے ہیں تو یہ گل پاشی کرتے ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ کرمنلز جو ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, وہ جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تب ان پر گل پاشی کی جاتی ہے, وہ جیل میں جاتے ہیں تب گل پاشی کی جاتی ہے, جیل سے باہر نکل کے آتے ہیں تب گل پاشی کی جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے بڑے بڑے چور, کرپٹ جو ہیں, منی لانڈر جو ہیں, وہ سب جو ہیں ان کا استقبال جو ہے وہ اسی طرح سے گل پاشی کر کے کرنا چاہیے. اور پھر میں تو یہی کہوں گا آخر میں کہ پھر ہمیں اس ملک کے اندر سے جو ہے نا نصاب میں سے ہر قسم کی دیانتداری کے جو اسباق ہیں, لیسنس جو ہیں وہ نکال دینے چاہیے, اور صرف کرپشن کے سبق جو ہے نا وہ کس طرح دی جانی چاہیے, اور ان تمام لوگوں سے کتابیں لکھوا کے وہ سلیبس میں شامل کر لینی چاہیے. بہت بہت شکریہ فخر الرحمان صاحب. ناظرین, اب وقت کا تقاضا یہی ہے, اور اب ہمارے اس ملک میں کم از کم جو انصاف کی جو فراہمی ہے وہ اس کو ایک معیار رکھنا چاہیے کہ ایک عام شہری کو, ایک عام انسان کو کیا اتنا جلدی انصاف ملتا ہے, بجائے اس کے کہ ایک عام جو کہ انفلوئنشل بندے ہوتے ہیں, جو اثر رسوخ والے بندے ہوتے ہیں, جو سیاست دان ہوتے ہیں, جو پیسوں والے ہوتے ہیں, اور خاص کر جو کہ کرپشن کے معاملات میں, کرپشن کے کیسوں میں ملوث ہوتے ہیں. دوسری جانب ہماری جو پاکستان کی جو قومی احتساب بیورو ہے, اس کو بھی عمران خان کو, وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ یہ ادارہ اس کے لیے ایک قسم کے باعث زحمت بنتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ادارہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. یہ ابھی تک کوئی بھی کسی بھی سیاستدان کے خلاف کوئی بھی کیس بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے, نہ ہی ان کی انویسٹیگیشن صحیح ہے. اور جب عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو پھر جج صاحبان بھی انہی پروسیکیوشن کی وجہ سے بہت تنگ ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کے ہمارے جو تحقیقات کا جو ادارہ ہے, جو تنقیح کار ہے, اس پہ پھر عدالت کے بڑے تحفظات ہوتے ہیں. دوسری جانب ایک یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری عدالتی سسٹم میں ایک ریفارمز لانا ہوگا, اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کو اس بات کا خاص نوٹس لینا چاہیے کہ یہ 2-3 دنوں میں ایک منظور نظر ایک خاص شخص میاں شہباز شریف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, کس طرح ان کی جلدی اس کی کیس کی سنوائی ہوئی, اس کو بیل بھی مل گیا, اگلے دن وہ جہاز میں بھی بیٹھنے لگا. تو یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو جو ہے نا مزید مستحکم کرنا چاہیے, اور اس کو ایک بلا امتیاز بنانا چاہیے تاکہ عوام کا اس پر اعتماد بحال رہے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.